80 सफाएं साड़ी मस्जिद दियां नहीं निकिया निकिया जड़ियां पूरियां कर लोगे। 80 सफे पूरी तभी होंगी जब दाता साहब के चाहने वाले खड़े होंगे, जब गौसे आजम के मानने वाले खड़े होंगे, जब चिश्ती, कलंदरी, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी ये सारे खड़े होंगे तब 80 सफे बनेगी। तो मेरे रसूल ने पहले बता दिया था कि लोगों के बहकावे में आके अपना अकीदा ना छोड़ना, अपने बुजुर्गों के तरीके को ना छोड़ना, इनकी बातों में आके। ये तो जो जनाब जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए ने पंजाबी जिन्हों कहने 150 साल पहले कितने सब, तो पहले के जितने मुसलमान है वो सारे जो चलेगा जहन्नम में। उनकी नदी की तादाद जी 80 सफा पूरियां करेंगे, मैं तो हैरान होता हूँ। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फरमाया, तो यही हम कह सकते हैं कि मौलवी साहब को ठोकर लगी है, किसी डॉलर या पाउंड की चमक ने इनको गुमराह किया है, रियालों ने इनको बदहजमी कर दी है, वरना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बड़ा सच्चा सुच्चा है। और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि दुनिया मेरे हाथ में हो तो मैं हर वक्त खाना खिलाता रहूं। अल्लाह ने इस अदा को इस तरह जिंदा और जावेद कर दिया कि हर महीने हजारों की तादाद में लोग जनाब देगे पकाते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, और उस सब का सवाब इनको भी मिलता है और गौसे आज़म को भी अता किया है। यानी लंगर गौसिया, वो गौसे आज़म जो चाहते थे कि लंगर चलता रहे, अल्लाह ने उस लंगर को कयामत तक जारी फरमा दिया। चलिए दूर नहीं जाते, अपने करीब चले जाते हैं। ये तो अब रिसर्च कहती है, जदीद लेटेस्ट जो रिसर्च हुई ना, वो कहते हैं कि जिन इलाकों में औलिया किराम के मज़ारात हैं उन आबादियों में कभी भूख से कोई नहीं मरा। उन इलाकों में कभी भूख से, लाहौर शहर में आज तक कोई भूख से नहीं मरा। कहीं से खाना मिले ना मिले, हजरत दाता की चौखट पे 24 घंटे खाना मिल रहा और मर्जी का मिल रहा है। आप घर से सोच के जाइए पाए खाने, हजरत दाता साहब आपको पाए खिलाते हैं। आप सोच के जाए मटन कौरमा खाने, वहां मटन कौरमा, नूरी साहब इत्तेकाब बैठे सो तुसी दे। मैंने ऐसा किया हुआ है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। शहरी में मटन कौरमा जनाब, इतनी नेमतें अल्लाह की, फ्रूट हर किस्म का, अफ्तारी में हर किस्म की चीज मिल रही है। तो भूख से लाहौर में कोई नहीं मर सकता, बगदाद में कोई नहीं मर सकता, अजमेर में कोई नहीं मर सकता, पाकपतन में कोई नहीं मर सकता। मैं इसलिए सोचता होता हूँ कभी कभी कि अल्लाह ने इसीलिए हर शहर में अपने वलियों को बिठा दिया है कि मेरा कोई महबूब का उम्मती भूख से ना मरे। इन वलियों का रूहानी लंगर भी चलता रहेगा, जिस्मानी लंगर भी चलता रहेगा, रूह को भी लंगर मिलता है, जिस्म को भी लंगर मिलता है। जो जो लेके जाता है मुराद, अल्लाह इनके दर से वो हर मुराद पूरी फरमा देगा। और फिर एक बंदा, आखिरी गुजारिश, एक बंदा हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने आके सलाम किया। वो खुद बयान करता है, कहता मैंने सलाम अर्ज किया, हजरत ने सलाम का जवाब दिया, और सलाम का जवाब देते ही आपने, उससे पहले वो अपनी हालत बयान करता है, कहता मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया था, और हालत ये थी कि मेरे घर में भी कुछ नहीं बना था, घर वाले भी भूखे थे। तो भूख जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, कई दिन गुजर गए, तो मैं हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में चला गया। और जब मैंने जाके सलाम अर्ज किया तो हज़रत गौसे आज़म ने मेरी तरफ देखा, सलाम का जवाब दिया, और फौरन इरशाद फरमाया कि भूख अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। सुभान अल्लाह। ये मैं आपको जहां पे ला के एंड कर रहा हूँ ना बात, ये बड़ी पते की बात है, इसको दिलो दिमाग पे लिख लीजिए। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, ए जौफी, उस बंदे का नाम जौफी था, भूख अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है, और अल्लाह ये खजाना उसे देता है जिससे उसको बड़ा प्यार होता है। हर बंदे को खजाने नहीं दे दिए जाते, हर बंदे को खजाने नहीं दिए जाते। फरमाया जो अल्लाह का दोस्त होता है ना, जिसको अल्लाह आजमाना चाहता है, जिसको अल्लाह और इज्जत देना चाहता है, उसको फिर अपना ये भूख का खजाना अता कर देता है। और फरमाया जो बंदा 3 दिन भूखा रहे, खाना ना खाए 3 दिन, तो फिर अल्लाह फरमाता है मुझे अपने जलाल की कसम, तू मेरे लिए भूखा रहा है, अब मैं तुझे खाना खिलाऊं।
اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ آپ کے قربان. آمین. کئی دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر چولہا نہیں جلا کرتے. کئی دن. آج ہمیں تو ہر سہولت میسر ہے. ہمارے دسترخوان پہ تو تین قسم کے سالن پڑے ہوتے ہیں, وافر ہے ہر چیز, لیکن پھر بھی ہم یتیم کو کھلانے کے لیے تیار نہیں, مسکین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبیوں کی امت پر من و سلوہ اتر سکتا ہے, نبی کے لیے نہیں, امتیوں کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے آسمان سے, تو میرے رسول کے لیے کیوں نہیں جنت سے کھانے آ سکتے. لیکن میرے رسول نے ہمیں سکھایا, ہمیں تعلیم دی کہ میری امت بھوک کے لیے خدا کے لیے اپنا دین نہ بیچ دینا. سب سے قیمتی چیز دین ہے. آج لوگ نیشنلٹیوں کے لیے اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں. آج کہا جاتا ہے تجھے امریکن نیشنلٹی دیتے ہیں, مرزئی ہو جا, وہ مرزئی ہو جاتا ہے. آج کہا جاتا ہے کاروبار تجھے کروا دیتے ہیں, وہابی ہو جا, وہ کہتا ہے میں وہابی ہو گیا جی. میں تجھے اتنا قرض دیتا ہوں, کاروبار شروع کرواتا ہوں, یہ دیوبندی ہو جا, وہ کہتا جی میں ہو گیا جی. شیعہ ہو جا, ہو گیا جی. رشتوں کے لیے ہم اپنے عقیدے چھوڑ دیتے ہیں, ایمان بیچ دیتے ہیں, کاروبار کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ بھوک سے پریشان نہ ہونا. حضور غوث اعظم نے تو پھر بات ختم کر دی نا, فرمایا بھوک تو اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. سبحان اللہ. اس کو تو برا سمجھ ہی نا. جب بھوک آئے تو شکر کر اللہ کا کہ اللہ نے تجھے اپنا خزانہ دے دیا. پریشان نہ ہو. پریشان تو تب ہوگا جب اللہ سے تیرا رشتہ نہیں ہوگا, اور جب اللہ سے رشتہ ہوگا تجھے پتہ ہوگا تیرا مالک ہے, اور صرف مالک ہے نہیں, دیکھ رہا, اور دیکھ نہیں رہا بلکہ تجھ سے پیار کرتا ہے. پیار کرتا ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے. ایک ماں کا پیار اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی, تو جدھر 70 ماؤں یا 100 ماؤں جتنا پیار, وہ بھوکا دیکھے گا آپ کو, وہ آپ کو تنگی میں دیکھے گا, وہ آپ کو پریشانی میں دیکھے گا. ایمان تو ہو نا اس پر, توکل تو ہو اس پر, بھروسہ تو ہو اس پر. جب یہ معراج مل جائے نا, بندہ یہ سوچ لے کہ نہیں مجھ سے بڑا پیار ہے اس کو, اور اگر اس ٹائم کو مجھے بھوکا رکھ رہا ہے نا تو میری بھلائی کے لیے رکھ رہا ہے, یا اللہ شکر ہے. کیا جائے گا تیرا, وغیلہ کر کے بھی ٹائم تو گزارنا ہے نا. کسی کے دروازے پہ جا کے مانگ کے بھی تو منہ کالا کرنا ہے نا. تو اسی کے در پہ کیوں نہیں پڑا رہتا, اسی کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں پھینک دیتا کہ یا اللہ تو راضی ہے, میرا بھلا ہے اس میں راضی ہوں تجھے. اللہ اکبر. کئی دن چولہا نہیں جلتا, اور یہ حالت کسی چودھری کسی سردار کے گھر کی نہیں, کائناتوں کے مالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی یہ نہ سوچ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ, کیونکہ جو لوگ نیگیٹو ہیں نا وہ نیگیٹو ہی جانا, وہ کہنا دیکھو نبی پاک کو جو ہوندا دے گھر چولہا نہ بل جانا, وہ اس طرف جائیں. لیکن ہم اس طرف جاتے ہیں کہ کریم نے ہم غریبوں پہ کرم کر دیا, ہمیں انداز زندگی سکھا دیا کہ اے میرے چاہنے والوں, بھوک سے گمراہ نہ ہو جانا, مجھ سے محبت کا دامن صرف بھوک کی وجہ سے نہ چھوڑ دینا. میں خود تمہاری وجہ سے بھوک برداشت کر رہا ہوں, تو بس یہ سوچ لینا کہ اگر آمنہ کا لال بھوکا رہ سکتا ہے تو ہم بھی بھوکے رہ کے اس سے محبت کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بھوکے رہے نا, ورنہ کریم کو کیا ضرورت ہے. تو جو رسول ہماری خاطر, اب دیکھیے اب اس انداز سے سوچیں گے تو آپ کی محبت بڑھ جائے گی کہ یار اتنا پیار ہم گناہگاروں سے کہ کئی دن چولہا نہیں چل رہا, اور ساری رات کھڑے ہیں, پھر بھوک بھی ہے اور رات کا کھڑے ہونا بھی ہے, اور کھڑے بھی اس شان سے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں, پاؤں مبارک ورم آ جاتا ہے, پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں. اور سوال کیا ہے زبان پہ, روٹی دے دے, جائیداد دے دے, عزت دے دے, شہرت دے دے, نہیں. ایک ہی سوال ہے ساری رات میں, یا اللہ میری امت کو بخش, یا اللہ میری امت کو بخش, یا اللہ میری امت کو بخش.
اور آج وہ امت اتنا گری کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، آپ کی شان سے، آپ کے مقام سے تکلیف ہونے لگی. اس سے بڑا لعنتی میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے تکلیف ہوتی، جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں چڑ ہوتی ہے، اس سے بڑا بدبخت کائنات میں ماں نے نہیں جنم دی. ایک دن بھوک نے ستایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے طریقہ بتایا کہ جب بھوک ستائے تو کیا کرنا ہے. کئی دن کا فاقہ ہے. عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برداشت نہیں. کریم فرمانے لگے عائشہ حالت تو میری بھی یہی ہے، لیکن کسی کے سامنے سوال نہیں کر، کسی کے سامنے. یہ ہے تو عید، آج تو عید کا نام ہے اور گلہ دکان پہ رکھا ہوا، اللہ پہ نہیں دیتا. میدان بدر میں کتنا چندہ اکٹھا کر کے لڑے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ سوال نہیں کر. اما عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے مسجد میں. طریقہ بتایا کہ جب تنگیاں آ جائیں نا تو کہیں اور نہ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. کیونکہ صحابہ کا طریقہ تھا، پھر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے. یہ مطلب ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جانا ہے تو کہاں جانا ہے. اور ہے کوئی ہم گناہگاروں کو تو کرم ہی بڑا ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں، اور پھر یہ بھی ہیں تو صدیق و عمر و عثمان بھی ہیں، پھر وہ ہیں تو حسن و حسین بھی ہیں، پھر وہ ہیں تو داتا صاحب بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں. ہمیں تو بڑی آسانی ہوگی، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر جاؤ گے مل جائے. کیونکہ رابطہ سب کا ایک ہی ہے. یہ رابطہ نہریں ہیں، مین سمندر جس سے یہ نکل رہی ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تیرے غوث سے ملے تو یہ نہ سمجھو ادھر سے مل رہا ہے، یہ سمجھو ادھر سے مل رہا ہے. مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں دروازے پہ جناب عثمان غنی آ گئے. سبحان اللہ. دستک دی، اندر سے اما عائشہ بولی. جب اما عائشہ کی آواز سنی نا عثمان تڑپ اٹھے. کہا امی کیا ہوا؟ آج آواز لرز رہی ہے، کپ کپا رہی ہے. کہا عثمان کیا بتاؤں، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا. عثمان روئے اور اتنا شدت سے روئے ان کا کہ ہم گھر میں کھانے کھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہ جلے، ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا عثمان تو جانتا ہے اپنے رسول کو. عثمان غنی گھر گئے، غلہ گوشت، پھر سوچا کہ جتنی دیر یہ اکٹھا کروں گا لے کے جاؤں گا پھر پکے گا. انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کھانا بناؤ، ٹائم بچے. کھانا بن بھی رہا ہے اور وہ سامان بھی سمیٹ رہے. کھانا بنا کے سمیٹ کے گھر پہنچا دیا. جب کھانا گھر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. جب تشریف لائے گھر میں کھانے کی خوشبو پا کر پوچھا عائشہ کھانا کدھر سے آیا؟ امی جان نے ہماری جب ساری بات سنائی کریم آقا کے ہاتھ اٹھ گئے. فرمایا ہاں وہ عثمان ہی ہو سکتا ہے جس سے پھر اللہ یہ کام کروائے. سبحان اللہ. یہاں پر اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہی بات ہمیں غوث اعظم سمجھا رہے. فرمایا بھوک اللہ کے خزانوں میں سے، یعنی یہ سوچو یار یہ بھوک وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، تو تم کتنے خوش بخت ہو کہ اللہ وہ نعمت تمہیں عطا کر رہا جو رسول اللہ کو عطا ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا کہ جب 3 دن گزر جائیں تو اللہ فرماتا ہے میں کھلاؤں گا. کبھی عثمان کو بھیج دوں گا، کبھی کسی اور کو بھیج دوں گا، ڈالوں گا دل میں نہیں. بندہ اپنے آپ کچھ نہیں کرتا. اب ہم مسجد و مدرسوں والے تو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں نا. محلے میں مسجد ہوتی ہے لیکن محلے والے تعاون نہیں کرتے. کوئی بائک سے آ کے کر جاتا ہے. اب جو بائک سے آ کے کر کے جا رہا ہے اس کو اللہ نے نہیں بھیجا تو کس نے بھیجا ہے؟ سبحان اللہ. اب جہاں ہمارا مدرسہ چل رہا ہے وہاں کی آبادی ہمارے ساتھ کوئی نہیں اتنا تعاون کرتی. وہاں پہ تو باتیں ہیں، دیکھ بھی نہیں آنکھوں کے سامنے کہ کام ہو رہا ہے لیکن نہیں تعاون.
آپ میں سے کوئی تعاون کر دے گا, کوئی اور کہیں سے آ کے تعاون کر دے گا. جو پڑھ کے گئے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کچھ آئے تھے برطانیہ سے پڑھ کے گئے, کبھی وہ ان کا موڈ بنتا ہے 2 سال 4 سال بعد چکر لگتا ہے وہ 50,000 لاکھ دے دے, محلے والے نہیں دیتے. تو یہ جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, جس کو اللہ توفیق دیتا ہے, جس کو اللہ ادھر متوجہ کرتا ہے کہ جا بھی پہنچ ادھر, یہ تیری ڈیوٹی لگی ہے کر کے آ, تو پھر اللہ 3 دن بعد فرماتا ہے میں کھلاتا ہوں, کبھی عثمان کو بھیج کے کھلاتا ہوں, کبھی غوث اعظم کو بھیج کے کھلاتا ہوں. جوفی فرماتے ہیں کہ مجھے غوث اعظم نے فرمایا کہ 3 دن بعد اللہ کھلاتا ہے, اور کبھی کسی کے سامنے جا کے بات نہیں کرتے ہوتے, بتاتے نہیں ہوتے اپنی حالت کو. حضرت جوفی کہتے ہیں کہ میری چیخ نکلنے لگی یہ جملے سن کر, یہ سن کر کہ اللہ نے اپنا خزانہ مجھے دے دیا. اتنا چیخ مارنے لگا. مجھے اشارہ کیا غوث اعظم نے کہ نہیں برداشت کر, خاموش رہے. اور پھر غوث اعظم نے پاس بلا کر مجھے کچھ دے دیا. جب دے دیا تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں, لوگوں کو بتاؤں کہ حضور غوث اعظم نے مجھے یہ دیا ہے. فرماتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا فقر کے اندر پوشیدہ جو رہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, بتانا نہیں. یعنی یہ وہ در ہے جہاں سے دیا جاتا ہے اور یہ پابند کیا جاتا ہے, بتانا نہیں. آج تو اخباروں میں تصویریں لگتی ہیں, جناب فلاں صاحب آٹے کا توڑا دیتے ہوئے, راشن دیتے ہوئے, تصویریں اوپر باقاعدہ پرنٹ کروا کے ڈبوں پہ دیتے ہیں, جی فلاں ملک صاحب, چودھری صاحب, حاجی صاحب, جٹ صاحب, ملک صاحب, بٹ صاحب نے دیا. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دسنا نہیں, کیونکہ جس کے نام پہ دے رہے ہیں نا وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کس کو کیا دیا ہے. اور پھر ایک دفعہ ایک شکستہ دل بابا آ گئے. ٹائم میں نے آپ کا زیادہ لے لیا, مجھے احساس ہے.